बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, उमूर खारजा के फ्रंट पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। बिलखसूस मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के सिक्योरिटी और दिफाई तनाज़ुर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा गया है। रवां हफ्ते बुध को इस पर सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए। और ये जो तस्वीर है ये ना सिर्फ कौमी मीडिया पे, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म मौजूद हैं, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ मौजूद हैं, सऊदी वली अहद मौजूद हैं और सऊदी वज़ीर दिफा जो उनके भाई हैं वो भी मौजूद हैं, ये सर्कुलेट कर रही है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, इस पे आलमी जरीदे हों, कौमी अखबारात हों, चैनल्स हों, उन पे तज्ज़िये, तबसरे और खबरें आ रही हैं। इस दिफाई मुआहदे की असास ये है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ब्रादराना दरीना ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता 6 दहाइयों से एक सिक्योरिटी तावन पाया जाता है, लेकिन जिसे कहते हैं बाबांगे दौल, ये बात एक मुआहदे में आ जाना कि अगर सऊदी अरब पे खुदा न खास्ता हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा, और वाइस वर्सा अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे हमला होता है वो सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसकी अहमियत के हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे। टाइमिंग्स बड़े अहमियत के हामिल हो गए। अगरचे आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक दिन में नहीं तय पाया, इस पे काफी अरसा लगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी और भी स्टेटमेंट दी जिसमें सेनेटर इसहाक डार साहब का कहना था कि दीगर ममालिक भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, ताहम इस हवाले से हतमी तौर पर कहना कबलस वक्त है। इस पर रिएक्शन भी आया है, भारत का भी ऑफिशियल रिएक्शन आ गया है। जाहिर सी बात है, इसराइल जिन्होंने पिछले दिनों कतर पे हमला किया था, उनके लिए भी पाकिस्तान और इसराइल का कोई नरम गोशा एक दूसरे के लिए नहीं है। इस तमाम जावियों से, पहलुओं से हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिद सैयद साहब ने, साबिक वजीर इत्तलात व नशरियात और उमूर खारजा के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने का। बताइएगा आपके क्या एनालिसिस हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे का हो जाना। वैसे तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत पे वो मामूर हो जाए। मुशाहिद साहब, इसको मशरिक़ वस्ता और आलमी तनाज़ुर में आप कितनी अहम पेशरफ्त करार देते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम पेशरफ्त भी है और बहुत तारीखी भी है। अच्छा। और ये खुश आइंद भी है। ये खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, बल्कि मुस्लिम उम्मा की यकजहती के लिए भी, और इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी। पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और ये एक बड़ी तारीखी इस लिहाज से है कि पाकिस्तान का जो नया मुकाम उभरा है मार्का हक के बाद, जब हमने एक बड़ी ताकत जो इजराइल का बड़ा भाई समझा जाता है हमारे खत्ते में बालादस्ती की कोशिश भी करता रहा, हिंदुस्तान को बड़ी बुरी तरह हमने शिकस्त दी, तो उसके बाद एक पाकिस्तान को एक नए जाविये से, नए तस्वर से देखा जाता है। और उसमें अब ये भी 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से देखें, बैक वक्त 5 की कैपिटल्स दारुल खिलाफा जो है, रियाद, तेहरान, बीजिंग, मॉस्को, वाशिंगटन, बैक वक्त आपका एक मुकाम है, आपका एक इंग्रेस है, एक्सेस है, इज्जत है, एहतराम है और असर रसूख है। बैक वक्त ये बड़ा यूनिक है। हाँ। ये देखना 5 मुख्तलिफ कैपिटल्स की बात कर रहा हूं, और उनके आपस में शायद ताल्लुकात कहीं ठीक ना हो लेकिन हमारे साथ बाहमी ताल्लुकात के हवाले से ये बहुत बड़ा। दूसरा, हमारा खैर अपना रोल तो है एज अ मेजर मुस्लिम मिडिल पावर, जो मैं कहता रहा हूँ कई सालों से, वो तो है जनूबी एशिया में। अब हम एक मिडल ईस्ट में भी, मशरक़ी वस्ता में भी हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल दे रहे हैं, जो पहले नहीं था। और क्योंकि ये एक, जब अमेरिका से मायूसी हुई है कतर के जारियत के बाद, तो वो और इजराइल ने जो ख़ास तौर पर नेतन्याहू ने जिस तरह ज़ुबान इस्तेमाल की, ग्रेटर इजराइल की बात की, और हमले फ़लस्तीन, ईरान, कतर, यमन, शाम, लबनान, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट थी। तो उन्होंने कहा कि यार इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर कौन हमारे हिफाजत कौन करेगा। और कतर जिसका मुआहदा अमेरिका के साथ है, मेजर नॉन ने, उनका अड्डा सबसे बड़ा अमेरिका का उधर है, अल-उदीद, 10,000 ट्रूप्स हैं। तो ये तो फिर उन्होंने देखा पाकिस्तान इज द ओनली स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, अल्लाह ताला के फजल से।
ये भी बहुत ऑनर की बहुत बात है बड़ी कि बात है, ओनली बड़ी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। यस, कि जो एज मगरब के मुकाबले में ना, जी। जो वो तो फेल हो गए क्योंकि वो तो रिलायबल नहीं रहे और Yes, ना उसको एतबार नहीं ठीक कर है। सकते। तो ये फिर आपका एक नया रोल इमर्ज कर रहा है। पहले भी इंशाल्लाह हम एज अ ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर और स्ट्रॉन्ग ताकत सारा कुछ थे, लेकिन अब एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में रोल हो गया है। तो ये एक बहुत तारीखी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि 50 साल पहले हुआ था लाहौर में इस्लामिक समिट, Yes, किंग फैसल शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था 74 में। 74 में। Yes. और उससे पहले 73 की जंग भी हुई थी जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने शिरकत भी की थी सीरिया और मिस्र के लिए। उसको एक हमारा रोल था मिडल ईस्ट में, फिर हम उसमें फंस गए अफगानिस्तान के चक्कर में। 30 साल ज़ाया किए वो इससे आप जो उस अफगानिस्तान के चंगुल से निकल आए हैं, बिल्कुल। तो अब अल्लाह ताला के फजल से हमारा ये एक ब्रॉडर रीजनल रोल भी नजर आ रहा है। सर ये जो जुमला है इसको हम ऐसे ही सम अप कर सकते हैं, यक जान दो कालिब, यानी एक पे हमला दूसरे पे तस्वर होगा। इसको जरा डिफाइन कीजिएगा, ये कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को मशरक से भी थ्रेट है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब को मगरब से थ्रेट है, इजराइल है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो ये तस्वर किया जाएगा कि हमला है मतलब दूसरे मुल्क पर भी। देखिए ना, ये क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा रेयर होता है जी। नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। ये नेटो में इस्तेमाल हुआ था पहली दफ़ा। ओके। नेटो तो एक मल्टीलैटरल लाइंस है, बामी तो नहीं है, लेकिन उनके मैं गालिबन आपको 30 के करीब मेंबर्स हैं कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। एक पर हमला बाकी सब पर भी हमला तस्वर किया जाएगा। तो हमारे यहाँ भी अब ये इन्होंने अप्लाई किया, ये एक क्रूशल एस्पेक्ट है इस डिफेंस मुआहदे का। एक तो है दिफाई है, पुरअमन है, ये जारियत के खिलाफ जी बेसिकली जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का दफाई मुआहदा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो सऊदी अरेबिया समझेगा कि ये सऊदी अरेबिया पर है, और खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरेबिया पर कोई हमला होता है तो हमारी तरफ से भी यही तस्वर किया जाएगा कि इट्स एन अटैक ऑन पाकिस्तान। और किस किस्म का रोल अदा करना है, ये किस सवाल ये किस्म है। की मदद देना है। यस, मतलब ये आप मसलन चलें आप एकेडमिक बात कर लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान फिर गलती करे, मोदी ऑपरेशन सिंदूर जो नाम खैर वो इसका कोई खतरा तो नहीं, ना इम्कान है, लेकिन अगर वो बेवकूफ़ी करने की जसारत फिर से करें जी, फिर उनको मार फिर से पैंटी पड़ेगी, हम खुद मार लेंगे। लेकिन वो अगर हमला करेंगे तो वो सऊदी अरेबिया से हम ये नहीं कहेंगे कि आप फौज भेजें, बिलफर्ज सऊदी अरेबिया उनका तेल बंद कर सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उनकी तजारत तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट $49 बिलियन, जिसमें तेल जो मेजर इंडिया की जो 20% ऑलमोस्ट सप्लाई ऑफ तेल है वो तो सऊदी अरेबिया से आती है। और सर आज मैं कतक माजत उनके ऑफिशियल का जो स्पोक्स पर्सन है उनका बयान भी आ गया कि अच्छा, हमारी क्या बयान दिया? शराकतदारी है शराकतदारी, इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान। अच्छा। और हम ये तवक्को करेंगे कि जो सेंसिटिविटीज हैं इस मुआहदे की उनको मलूज़े खातिर रखा जाएगा। देखे ना, तो बड़ा मोहतात उन्होंने इस बड़ा पिन पॉइंट किया है। तो उन सेंसिटिविटीज में उनका जो ये तजारत है और तेल का जो सिलसिला है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि आपकी जो मदद होती है अपने हलीफ के लिए उसके कई नौयत हो सकते हैं। ठीक, ये नहीं कि आप फौज भेज रहे हैं जंग लड़ने के लिए, हम तो अपना दिफा खुद कर सकते हैं माशाल्लाह, लेकिन वो उसका और तरीका भी हो सकता है क्योंकि हम हलीफ हो गए हैं ना जी, तो बॉयकॉट कर सकते हैं, तजारत का हो सकता है और तेल बंद हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा था। ठीक, एंड सेम इफ सऊदी, बिल्कुल सऊदी अरब, हम तो न्यूक्लियर पावर है इसलिए मैंने आपसे पूछा कि जैसे इसराइल ने कतर पे हमला किया है, इसमें ये है कि जो न्यूक्लियर आंसर नहीं है इस एस्पेक्ट पे। ओके, हमारा न्यूक्लियर जो मैं क्लैरिफाई कर दूं, उसका ताल्लुक वो हिंदुस्तान के हवाले से है। इट इज इंडिया स्पेसिफिक। ओके, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया था 1971 में जी, बैरूनी जारियत के जरिए। तो हमारा दिफा किसी ने नहीं किया, हालांकि उस समय हमारे अलायंसेस भी थे, हमारे मुआहदे भी थे, लेकिन हम साथ में बेड़ा कोई जो पुरसाने हाल नहीं था। वो लोग बात करते ज़मानी जमा खर्च। तो हमने कहा जी अब अपनी मदद आप हमारे लिए डिटरेंस। इंडिया ने वैसे ही बॉम्ब बना लिया था, हमने जवाबी कार्रवाई की। एंड दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशियन सिक्योरिटी। जनूबी एशिया की जो सलामती का इशू है, इंडिया स्पेसिफिक है न्यूक्लियर। तो हम जो बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से वो कन्वेंशनल बात कर रहे हैं, नॉर्मल की, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर फैक्टर नहीं आता। मैंने जैसे प्रोग्राम के इब्तिदाई में बताया कि हमारे जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक भी ख्वाहिश रखते हैं इस दिफाई मुआहदे में आने की, लेकिन अभी बताना कबल अज़ वक्त होगा। आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? क्या ये इब्तिदा है, शुरुआत है, दीगर खलीजी इस्लामी ममालिक इसका हिस्सा बन सकते हैं? आपने नेटो की एग्जाम्पल थी, बहुत से मुबस्सिरीन को मैं सुन रहा हूँ वो एक इस्लामिक नेटो ब्लॉक की बात भी कर रहे हैं। वो वैसे ज़ुबानी बात हो जाती है। आपने शायद कुछ प्रोग्राम मेरे पिछले दिनों देखे होंगे, मैं कहता रहा हूँ कि
पब्लिकली स्पीचेस में भी कि पाकिस्तान शुड हैव अ ग्रैंड बार्गेन विद द मिडल ईस्ट ऑयल रिच मुस्लिम कंट्रीज। और ग्रैंड बार्गेन में मैंने कहा कि पाकिस्तान मसलन हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती, हमारे अवाम 25 करोड़ की आबादी है, बासलाहियत, जानदार, दलेर लोग और बड़ी जानदार फौज, मुसल्ह फौज। हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं प्रोफेशनल हैं, स्किल है, विल है और सलाहियत भी है और हिम्मत भी है। तो वो अपना दफा करना जानते हैं, तो हम दोस्तों का दिफा भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि वी कैन स्टेशन आवर ट्रूप्स, फॉर एग्जाम्पल कतर या सऊदी अरेबिया, उसके उनकी क्या स्ट्रेंथ है, मईशत, उनके पास पैसा भी है, उनकी तवानाई भी है। तो वो एक हसीन इम्तजाज हो सकता है पाकिस्तान की फौजी सलाहियत और उनकी इक्तिसादी कुव्वत। आपने बड़ा अच्छा कहा, हसीन इम्तिजाज। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। वो कन्वीनियंट के दोनों के इंटरेस्ट है ना उसमें, उनका इंटरेस्ट भी पूरा हो जाएगा, हमारा भी पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो उस हवाले से मैंने ये प्रपोज किया था और मुझे फिर खुशी हुई कि उसके मेरी प्रपोजल के 3-4 दिन बाद ये बात वाकई। तो आप समझते हैं कि ये हो सकता है इसमें और भी हो सकता है? यस, व्हाई नॉट। क्योंकि जब एक चीज तो क्लियर होगी ना कि अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की पॉलिसी और ख़ास तौर पे सदर ट्रंप की पॉलिसी, जो ऐलान किया था उन्होंने, अमेरिका फर्स्ट थी, विच इज़ गुड। अमेरिका के सदर है, अमेरिका exactly. लेकिन लगता है कि मिडल ईस्ट में वो अमेरिका फर्स्ट नहीं, वो इजराइल फर्स्ट है। ओके। अभी भी इस वाक़े के बाद मार्को रूबियो साहब ने विजिट किया और मार्को रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप याद है दोहा समिट में एक तकरीरें हो रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर उसने वो खुदाई में भी गया अलेक्सा के नीचे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने कंप्लीट खुली छुट्टी दे दी है, क्योंकि मेरी उसमें थ्योरी भी है कि जो इजराइल लॉबी है वो ट्रंप को ब्लैकमेल कर रही है एप्स्टीन फाइल्स के जरिए। अच्छा, हाँ, को वीडियो ना निकला जी, है, जी, बिल्कुल। आपको पता है ना वो सारा कुछ है। Exactly. तो ट्रंप खुद शायद ना भी चाहता हो, लेकिन वो दबाव में आ जाता है ब्लैकमेल के। लेकिन उसका लुबे लबाब ये है, रिजल्ट ये है कि अमेरिका ने जो रोल प्ले करना चाहिए था, जिसके साथ उनका मायदा है, जिनके साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं, वो पूरा नहीं किया। तो द अरब्स फील बिट्रेड, कि लेट डाउन, हमसे धोखा हुआ है और हमें तो हमारा, तो इसलिए दे आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। सिर्फ वो नहीं है। अब देखें ना, जैसा बात की नेतन्याहू ने, तो इसका मतलब हुआ ना, उसने कहा जब चाहे जहां चाहे हम मारेंगे। तो उसने बड़ा ओपनली कहा है और रिपीट किया कतर के बाद कि 9/11 पे उन्होंने बात की, वो भी बात की। तो उसका मतलब हुआ ना कि फिर एनीबॉडी कैन बी हिट टेक्निकली। तो फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, नोबडी इज सेफ। ये और कोई भी मुल्क, जॉर्डन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सदर ट्रंप इस मुआहदे के बाद आपको कहां खड़े दिखाई देते हैं? पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे। सदर ट्रंप इतने घबराएंगे नहीं, क्योंकि उनके दो दोस्तों के दरमियान मुआहदा हुआ है। ओके। पाकिस्तान भी ट्रंप का दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी ट्रंप का दोस्त है। हमको उनके आजकल बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके एमबीएस से भी हैं, हमें वो बड़े मुतरफ भी थे अभी जो उनका दौरा सऊदी अरब था, और हमारे साथ भी आजकल बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके हाईएस्ट लेवल मीटिंग हो रही है, फील्ड मार्शल का लंच किया है, फिर मुलाकात होने जा रही है यूएनजीए में। फिर उनकी इन्वेस्टमेंट टीम भेजी थी उन्होंने $500 मिलियन की। तो उनके दो दोस्तों के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हो रहा है जो सिर्फ हिफाजत के लिए है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको होना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए मेरे ख्याल में जो पेंटागन के थिंक टैंक कह लें, उनको लम्हा फिक्रिया ज़रूर होना चाहिए कि क्या वजह है कि अमेरिका की जो पोजीशंस की वजह से एक खला पैदा हो रहा है, और खला फिर पैदा पक्का तो नहीं रहता ना, वो तो फिर फिल हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, वो आपकी उनकी अपनी नालायकी कह लें, उनकी फेलियर कह लें, उनकी गलतियां कह लें, उसकी वजह से ये खला पैदा हो। अब थोड़ा सा इस हवाले से भी जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है सऊदी अरब का लेवरेज है, कतर की बात हो रही है, दोहा में जहाँ ये मुज़ाकराती अमल चल रहा था, हमास के रहनुमाओं और अमरीकी स्टीव विटकॉफ जो नुमाइंदा खसूसी और जो इसराइल के नुमाइंदगान थे, वहीं पर तालिबान के भी नेगोशिएशंस वहीं पर हुए थे। हमें मुशाहिद साहब, हमारे जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात सामने रखी है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आपके इल्म में भी, या लास्ट वीकेंड पे हम शोज़ कर रहे थे, हमारे 19 फ़ौजी जवान जो हैं वो जनूबी वज़ीरिस्तान और जो है वो दीर में और बाजोड़ में उनकी शहादतें हुई थी। फिर मेजर अदनान का वाक़या भी शहीद कबीर बन्नू का सामने है। तो उसमें हमारे मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि वहाँ पर 60 के करीब जो है वो इस तरह के कैंप्स बने हुए, ट्रेनिंग कैंप्स, और जो टीटीपी के मुसल्ला जिनको आप फितनल खवारिज कहते हैं, वहाँ से स्टेज कर रहे हैं अटैक्स।
آپ سمجھتے ہیں کیا سعودی عرب اور دوحہ ہماری ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جو افغانستان سے کراس انکرجنز ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، بڑی افسوسناک پہلو ہے یہ جو ہمارے سفیر ہیں یو این میں جنہوں نے بیان دیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2020 کی بات ہے، جی، فورن آفس نے، پاکستان کے فورن آفس نے ایک ڈوسیہ دیا تھا انڈین اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ پاکستان، کچھ 40 صفحے کا ہے، میرے کاپی میں اس کو چیئرمین تھا خارجہ امور کمیٹی کا، اچھا، اور مجھے اس وقت کے وزیر خارجہ نے دیا تھا، اور اس میں لسٹ تھی کہ ہندوستان کے اندر اور افغانستان کے اندر اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، کتنے ٹریننگ کیمپس ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، جس میں ہندوستان کی علیحدہ لسٹ تھی اور افغانستان کی علیحدہ لسٹ تھی، اور اب جو آج لسٹ آپ نے بتایا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اتنے مقامات پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ گو کہ حکومت تبدیل ہوگی افغانستان میں، اشرف غنی جہاں افغان طالبان آ گئے ہیں، لیکن طالبان کا جو رویہ ہے، جو موجودہ افغان حکومت کا رویہ، اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی، کوئی جوہری تبدیلی نہیں جو ہاں کہ وہ بلکہ وہ ایک جو پراکسی ہے جی، وہ ان کی سرزمین کو استعمال کرتی ہے ہمارے خلاف. ایگزیکٹلی. تو یہ تو خیر دوحہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک ریجنل اپروچ کرنی پڑے گی. ریجنل اپروچ سے میری علاقائی اپروچ، اس سے مراد ہے کہ جو جتنے افغانستان کے ہمسائے ہیں، 6 ہمسائے ہیں نا بشمول پاکستان، ایران، چائنا، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ان سب کے یہی شکایت ہے نا، صرف پاکستان نہیں ہے، تاجکستان کو بھی یہ شکایت ہے، ایران کو بھی یہ شکایت ہے، چین کو بھی یہ شکایت ہے، ازبکستان کو بھی ہے کہ سرزمین جو افغانستان کی ہے وہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی، جو ٹیررسٹ کہہ لیں، ایکسٹریمسٹ کہہ لیں، اور پلس میں کہوں گا اس میں ایڈ کر دوں گا رشیا اور امریکہ کو بھی. جی، تو ان کو مل کے ہمیں چاہیے کہ ایک اسٹریٹجی تیار کریں اور حکومت جو افغانستان کی طالبان کی ہے ان کو باور کرایا جائے کہ دس کائنڈ آف بیہیویئر از ان ایکسیپٹیبل. پولیٹیکل ول ہے طالبان گورنمنٹ میں، کیونکہ آپ نے بات کی ریجنل اپروچ اپنائی بھی گئی، چائنا، پاکستان، افغانستان کے ٹاکس بھی ہوئے تھے، اور یہ عہد و پیما کیے گئے کہ اب اس دفعہ نہیں ہوگا. ہمارے جو نمائندہ خصوصی محمد صادق صاحب وہ بھی ریسنٹلی بھی وزٹ کر کے آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ول پائی جاتی ہے ان میں؟ میرے خیال میں لگتا ہے کہ کچھ عنصر ہیں افغان طالبان حکومت میں جو سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک اچھا ٹول کارڈ ہے، ٹول ہے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کو لیوریج کرنے کے لیے، اور اس کو ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں، جب چاہے ایکٹیویٹ کر دیں، جب چاہے اس کو سوئچ آن سوئچ آف چھوڑ دیں. دیکھیں نا، تانے بانے تو وہیں ملتے ہیں نا، آفٹر آل وہ اس کی ٹیریٹری میں رہتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں، وہیں سے ریوالونگ ڈور ہے، چلے جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی سیریس بات ہے. اور ریجنل اپروچ کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس میں بھی یہ چیز، کیونکہ اس میں بھی ذکر تو ابھی اس کے جزیات سامنے آئیں گے، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس حوالے سے بھی تعدیبی کارروائیاں کرنا. گو کہ ڈائریکٹ تعلق نہیں، کیونکہ ان کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، لیکن اس کے اثرات ضرور ہوں گے، کیونکہ سعودی عربیہ بھی اور قطر بھی، یہ ممالک بڑے قریبی ہیں آپس میں، یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ کافی طالبان کی قیادت قطر میں رہتی ہے نا جی، دوحہ میں، اور دوحہ میں مذاکرات بھی ہے، اور جو میری معلومات ہے کافی فنڈنگ بھی آتی ہے قطر سے طالبان حکومت کو. امریکی صدر نے بگرام بیس کی حوالگی کی بھی بات کی تھی، آپ سمجھ، اس کو طالبان گورنمنٹ نے مسترد کر دیا ہے. اس کے پیچھے کیا آپ خیال میں ریشنل ہو سکتا ہے یو ایس پریزیڈنٹ کا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس کا منطق سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو امریکہ جب انخلا کیا افغانستان سے 15 اگست 2021 کو، $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گئے. ایگزیکٹلی. پاکستان ان کا حلیف رہا ہے، پاکستان نے قربانیاں بھی دی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو اسلحہ دے دیتے کہ جناب ہم جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اسلحے کی، شاید آپ کو ضرورت ہو. انہوں نے نہیں دیا، یہ بدنیتیوں کی. دوسرا، انہوں نے افغانستان کا جو $7 ارب علیحدہ تھا وہ انہوں نے سیز کر لیا. اس میں سے آدھا اب واپس کر رہے ہیں انسٹالمنٹس میں، $3.5 ارب، جو افغان طالبان کو ہر ہفتے ایک جہاز آتا ہے $40 ملین لے کے، کیش میں، بوریوں میں کیش ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں وہاں سارا اس سے چلتی ہیں. تو یہ جو باگرام بیس سے جس طرح بھاگے تھے راتوں رات، جولائی کی میں جو بات ہے، جی بالکل، اور بڑا آپ کو یاد ہے وہ منظر تھا کہ دن کو سارا ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، راتوں رات پتہ نہیں چلا، بالکل بھاگے ہیں.
اور جب اینڈ میں ان کے جو جرنل جب انٹر ہو رہے تھے جہاز میں ایگزیکٹلی، اور اس کو کئی بلڈنگ میں بتیاں آن تھیں کہ یہ شاور بھی آن تھے، بڑے عجیب سی وہ سچویشن تھی. تو وہ ان کی اپنی نالائقی تھی جس طریقے سے انہوں نے ایگزٹ کیا، بہت فیلئر تھا جس کا خود ٹرمپ نے کرٹیسائز کیا. لیکن یہ باگرام از پارٹ آف افغانستان، یہ امریکن تو حصہ نہیں ہے نا. تو اگر مقصد ہے چائنا پر نظر رکھنے کے لیے یا بالفرض ایران کے حوالے سے جو بھی ان کا خیال ہے یا روس کے حوالے سے، تو وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں. اور اس کا وقت گزر گیا کیونکہ امریکہ 20 سال رہا افغانستان میں اور اپنے اینڈز اچیو نہیں کر سکا، اور اینڈ نہیں بلکہ ہارا. اور ہر اس 20 سال میں انوار صاحب انہوں نے $100 ملین اے ڈے، $100 ملین اے ڈے، جس کا مطلب ہے کہ 20 سالوں میں $2.2 ٹریلین خرچ کیے. اور اس دوران انہوں نے 80,000 بمز، میزائل اور ڈرونز مارے افغانستان میں. تو آپ تو فیل ہو گئے، ایگزیکٹلی ٹوٹل ناکام ہو گئے. آپ ان سے بھاگے، جس طرح بھاگے وہ آپ نے یاد ہے، ابھی تک فوٹو یاد ہوگی. ایگزیکٹلی بڑا عجیب منظر تھا، دکھ والا، لوگ جہازوں کے چڑھ رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل فیلئر تھا. تو اب کس بیسس پر کیا جواز بنتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. It's not possible. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں غازہ میں جنگ بندی کی جو بات کی گئی، امریکہ نے دوبارہ اس کو ویٹو کر دیا ہے. جو 4 سپر پاورز تھی وہ چاہ رہی تھی کہ جو جنگ بندی جو ہے ہو جائے، کیونکہ وہاں گزشتہ 2 سالوں سے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے. امریکہ کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ آنے والے دنوں میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس پہ فرانس کے صدر نے تو کہا تھا کہ وہ تسلیم کرنے جائیں گے. 22 کو ریزولوشن بھی آ رہا ہے، 22 کو ریزولوشن آ رہا ہے جو سعودی عرب اور فرانس کا. اس تناظر میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا انالیسز ہے. امریکہ نے باقاعدہ طور پہ دوبارہ ویٹو کیا، اور جب 2 ریاستی کی ریزولوشن بھی جنرل اسمبلی سے پاس ہوئی 142 ووٹوں سے، تو مخالفت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا. 10-12 ملک مخالف تھے، 10 تھے، ان میں 2 یہ تھے. مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ مجھے امید تھی کہ شاید ٹرمپ کے دور میں یہ پالیسی تبدیل ہوگی، اسرائیل فرسٹ. لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ بھی یرغمال ہو گئے اسرائیل لابی کے. اچھا. اور میرا تو ویو ہے کہ وہ شاید بلیک میل ہو رہے ہیں. جی آپ نے پہلے بتایا، وہ ایپسٹائن فائلز کا ہے. لیکن اوورآل اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ مسلم دنیا میں، مسلم ممالک میں، اور میں بلکہ کہوں گا صرف مسلم نہیں، جیسے ساؤتھ افریقہ ہے، انہوں نے کیس بھی لیا، دوسرے گلوبل ساؤتھ کے ممالک میں امریکہ کی ساکھ گر رہی ہے. اور لوگ جو، اور ایک اور بات ہے بڑی انوار صاحب، جو مغربی رائے عامہ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. غالباً امریکہ میں بھی بہت زیادہ امریکہ میں 65% جی رائے عامہ بہت تبدیل ہوئی جو ہے. اور ہر امریکن کیمپس پر ڈیمونسٹریشن ہوا ہے، ہر امریکن کیمپس میں فلسطین کی بات ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ سڈنی میں 2 لاکھ کا جلوس نکلنا، بلکہ میں تو کہوں گا، میں داد بھی دوں گا ان یہودیوں کو جو اسرائیل کے ہیں. اسرائیل میں 1.5 لاکھ کا جلوس نکلا، تل ابیب میں نکلا تھا کہ اسٹاپ دا وار. بالکل. ہم نے منیر اکرم صاحب کا لاسٹ ویک انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی تو حکومت ہی جنگ کی وجہ سے برقرار ہے. ہاں، ان کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ جنگ جاری رہے تاکہ میری حکومت میں تبالت ہو، کیونکہ دا ڈے دا وار اینڈز یہ فارغ ہے. ان کے خلاف کرپشن چارجز ہیں، ان کے خلاف وار کرائمز کے چارجز ہیں، ان کے خلاف چارجز ہیں کہ انہوں نے غفلت کی. یہ تو مارا جائے گا جس دن جنگ ختم ہوئی. ٹورڈز دی اینڈ سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سعودی عرب کے جیسے میں نے ابتدائی میں کہا، آپ کے علم میں بھی ہے، پوری ایک تاریخ 1967 سے ہمارے ان کے ساتھ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس چل رہے ہیں. پھر 1982 میں ایک بڑا ایگریمنٹ ہوا، اور اب یہ دفاعی پیکٹ ہونا. آپ دیکھتے ہیں یہ جو سفر ہے اب اس کی جو ہے، کیا یہ بہت بڑا مائلسٹون اچیو کی ہے، اور وے فارورڈ کیا ہوگا پھر پاکستان سعودی عرب ریلیشنز میں؟ میرے خیال میں جو مائلسٹون ہے یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. اوکے. اور یہ کلمنیشن بھی ہے. کنٹینیوٹی ان دا سینس کہ جو ہماری قربت ہے وہ بڑھتی گئی. جیسے میں نے مینشن کیا تھا کہ 60s میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں بھی ٹریننگ مشن تھا ادھر. پھر ہم نے ان کے اسلامک سمٹ بھی کرائی. اور ایک اور چیز میں مینشن کر دوں جو پہلے شاید 1998 میں جب نیوکلیر طاقت بنے، اس وقت میں وزیر اطلاعات تھا مئی میں، اینڈ آئی واز دی چیف اسپوکس مین آلسو آن دس ایشو. اس وقت بھی سعودی عربیہ نے $2 ارب کی ریلیف دی تھی ہمیں تیل کے حوالے سے، آئل پیمنٹ کے. سینکشن لگے تھے نا ہمارے خلاف، سعودی عربیہ کیم ٹو آر ریسکیو اس وقت بھی. تو آپ دیکھیں کہ ہر موقع، اور ہم نے بھی ان کو ساتھ دیا. ہم نے بھی 82 کا معاہدہ ہوا جنرل ضیاء کے زمانے میں، تو اس میں 83 میں ایک بریگیڈ اسٹیشن کیا گیا. اس کے بریگیڈ کمانڈر تھے بریگیڈیئر جہانگیر کرامت صاحب، جو بعد میں آرمی چیف بنے. سو ہمارے کئی اور لوگ بھی ادھر سرو کیا.
تو سن 91 میں بھی جو صدام حسین نے حملہ کیا. تو وے فارورڈ کا مطلب ہے کہ یہ اب ایگریمنٹ دفاعی معاہدہ تو ہے لیکن اس کے پہلو اقتصادی بھی ہیں, اچھا سفارتی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, توانائی کے حوالے سے بھی ہیں. تو یہ پوری ملٹی پرپز ایک ریلیشن شپ, کثیر الجہت ریلیشن کی طرف ایگزیکٹلی کمپریہنسو. سر تھینک یو سو ویری مچ. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کی مختلف جہتیں بھی بیان کی, ساتھ میں اس کے ممکنہ نتائج و اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کا بھی احاطہ کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو پرام سجدے میں نشست کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے. امور خارجہ کے فرنٹ پر جو اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا ہم نے احاطہ کیا, لیکن ملکی سیاست میں ارتعاش اور ہلچل پائی جاتی ہے. بانی چیئرمین پی ٹی اے عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو کہا ہے کہ 27 ستمبر یعنی اگلے سیٹرڈے پشاور میں وہ جلسہ کریں اور جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں صحیح معنوں میں, اور اپوزیشن اور مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ آگے لے کر چلے. ساتھ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو مقدمات کا بھی سامنا ہے, چاہے جی ایچ کیو حملہ کیس ہو, اس میں اگرچہ آج ان کو ویڈیو لنک پر عدالتی کارروائی میں شرکت کرنی تھی لیکن باوجود انہوں نے بائیکاٹ کر لیا. جبکہ جو توشہ خانہ کیس 2 ہے اس میں بھی بہت سی معلومات سامنے آ رہی ہیں. ملکی سیاست, یہ جو ہمارے امور خارجہ کے میدان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو داخلی سطح پر جو ہمارے امن عامہ کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کر سکتی ہیں اس کا احاطہ کریں گے. اس کے لیے مجھے بڑی نمائندہ شخصیات نے جوائن کیا, ان کا تعارف کرا دیا. تو ہمیں جوائن کیا ہے جناب حذیفہ رحمان صاحب نے, وزیر مملکت ہیں برائے قومی ورثہ و ثقافت, مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں. حذیفہ صاحب بہت شکریہ, زوم لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمیں جوائن کیا ہے امجد علی خان نیازی صاحب نے, سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. اور ہم اسلام آباد اسٹوڈیوز پہ جوائن کیا ہیں سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں احمد منصور صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تینوں موضوعوں کو فارمو ویلکم. امجد دہی صاحب آپ سے سر گفتگو کا آغاز کریں گے. بتائیے گا, اب آپ خود بھی غالباً پشاور میں ہی ہیں, 27 ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پشاور میں آپ کی گزشتہ 3 ادوار سے حکومت ہے, جہاں میں نے بات کی خارجی امور, داخلی امور, وہاں سیلابی صورتحال بھی ہے اور پنجاب میں بھی بڑے پیمانے میں سیلاب کے بعد اب ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی 400 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی صورتحال کے سبب. لیکن آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کچھ بتائیں گے اس کی کیا وجہ بنی, اس کی ٹائمنگز کیوں کر چنے گئے, 27 ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. انوار بھائی, سب سے پہلے تو میں انیر کے اندر ہونے والے حادثے میں جو جتنے بھی جاں بحق ہیں اور جو وکٹم بنے ہیں سب کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی, اور ان کے لوائق جو وفات پا گئے ان کے ساتھ جو ہے اظہار تعزیت بھی کروں گا. آج میں پشاور آیا ہوں. دیکھیں اس میں ٹائمنگ, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی آج سے کچھ دن پہلے, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے لیے, چونکہ 14 اگست کو ہم نے جو ریلی نکالی پاکستان زندہ باد, ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا, تو ہم نے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی. تو اسی کی جو ہے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے
چونکہ خان صاحب چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں، چاروں صوبے جو ہے وہ خان صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں. آج پاکستان کی لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ جی بی میں، آزاد کشمیر میں، چاروں صوبوں میں اوورسیز پاکستانی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم لوگوں کو قریب لائیں گے، ایک نظریے کے نیچے لائیں گے، اتنا پاکستان مضبوط ہوگا، اتنی پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا. تو اس میں کوئی کون سی اچنبے والی بات ہے. جینون اپوزیشن کی بات کی خان صاحب نے کہ آپ لوگ جینون اپوزیشن کا کردار ادا کریں. جی جی، تو کیا نہیں کیا جا رہا؟ اس کے لیے وجہ، ہاں بالکل اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیں آج پاکستان کے اندر ڈیلی کی بنیاد پہ 25 ارب روپیہ لون لیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو چلایا جاتا ہے. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آپ کی سیمنٹ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آج آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آپ کا ریل اسٹیٹ کا بزنس بیٹھ گیا ہے، آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈگمگا گئی ہے. اور رہی صحیح قسم سیلاب نے پوری کر دی ہے. آپ کے نکمے پن نے، آپ کی نااہلی نے پاکستان کو ایک دفعہ پھر اپنے گھنٹ پہ بٹھا دیا ہے، سوائے ایک چیز کے، وہ ہے جی کہ لے دے کے جتنے بھی ماہرین جن کے بات کرتے ہیں جی ہماری اسٹاک ایکسچینج بڑی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو وہ سٹا ہی کھیلا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ سر ابھی سعودی عرب کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے خوشائن قرار دیا ہے، وہ بھی تو بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوئی ہے نا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ایسے جو معاہدے ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ریاستوں کو، پاکستان کو اپنے مفاد میں چلنا چاہیے. اچھا، اس کو ہم نے، ہمارے آج اسپوکس مین نے اس کو اچھا اقدام قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ ایسے معاہدے قوم کے سامنے رکھے جائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے، لوگ ٹرسٹ کریں پاکستان پہ، پاکستان کی قوم پہ. کیونکہ اس کو اگر آپ نیشنل اسمبلی میں لے کے آتے کیا ہی اچھی بات ہوتی، تو اس میں کیا ہوتا کہ قوم اعتماد میں رہتی. نہیں، آپ کا اہم نکتہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اہم نکتہ ہے آپ کا. میں نیائی صاحب آپ کی اجازت سے حذیفہ رحمان صاحب آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے گفتگو سنی، امجد نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 14 اگست کی کنٹینیوٹی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے 5 اگست کو احتجاج کرنا تھا، وہ بڑی اہم تاریخ تھی. پھر 14 اگست کو پہلے احتجاج کا، بعد ازاں ظاہر بات ہے وہ جشن آزادی، انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. آپ 27 ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کا تعلق بھی ڈی جی خان سے ہے، پنجاب بھی بری طرح متاثر ہوا ہے، جنوبی پنجاب بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ دگرگوں ہیں، پاکستان کو آپ لوگوں نے گھٹنوں پر لے آئے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے وہ جلسہ بھی کریں گے اور آپ لوگوں کی اپوزیشن بھی کریں گے. کیا کہیں گے حذیفہ صاحب؟ جی بہت شکریہ جی، میں نے بہت تحمل سے اپنے بھائی نیائی صاحب کی بات سنی. اور پاکستان کی معیشت اگر گھٹنوں کے اوپر ہے اور 2021 میں معیشت بالکل کھڑی ہوئی تھی، تو یہ فیصلہ تو میں، دو ہمارے فاضل دوست ہیں، آپ بھی صحافی ہیں اور آپ کے اسٹوڈیو میں جو میرے صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ لوگ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے جب عدم اعتماد آئی تھی اس وقت گھٹنوں پر تھی یا آج پاکستان کی معیشت گھٹنوں پر ہے. اعداد و شمار میں بات کرنا جو بات پرانی ہو جائے گی، بار بار اس پہ بات ہو چکی ہے. مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے ویور کو کنونس کروں، اور آپ کا ویور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں پچھلے 16 مہینے پی ڈی ایم کے اور اب جو شہباز صاحب کی شبانہ روز محنت ہے 1.5 سال کی، اس میں کیا کیا بہتری آئی. لیکن میں ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ کی جو ہے میں چاہوں گا کہ نشاندہی اس کی طرف ہو جائے، آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف بہت مقبول لیڈر ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب بہت مقبول لیڈر ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بہت مقبول لیڈر تھا، لیکن کوئی بھی سیاسی رہنما پاکستان سے بڑا نہیں ہے. جی میں نے اس لیے میاں صاحب کا نام بھی لیا کہ میری گفتگو کے اندر جو ہے یہ نہ لگے کہ میں باعث ہوں یا کسی ایک لیڈر کو نشانہ بنا رہا ہوں. آج بانی تحریک انصاف پر جو مقدمات ہیں میں انہی کی زبان میں بات کر لیتا ہوں. وہ کہتے تھے میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم چوری کرو، تو آج تم سے چوری کی تلاشی لی جا رہی ہے تو تم لوگ شور مچاتے ہو. تو ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک منظم بغاوتی کوشش کریں جو کہ 9 مئی کی صورت میں ناکام ہوئی. آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ توشہ خانہ کی بے شک جاتے ہوئے آپ ایک چھوٹی سی گھڑی نہیں، میں کہتا ہوں آپ چھوٹا سا کفلنگ اٹھا کر لے گئے. جرم ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرڈر والے کی سزا موت ہوگی اور 100 مرڈر والے کی سزا کچھ اور ہوگی، یا ایک مرڈر والے کو کم سزا مل جائے گی، 100 مرڈر والے کو سزا موت دی جائے گی. جب آپ نے جرم سرزد کر دیا، بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ چوری ہوئی یا نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اور بھی آپ پہ جو بھی الزامات عدالتوں نے آپ کو سزائیں دی، آپ کا نقطہ نظر تھا کہ عدالتیں جو ہے وہ
ملی ہوئی ہیں, عدالتیں مینجڈ ہیں اور مجھے ریلیف نہیں دے رہی, پھر انہی عدالتوں نے آپ کو ریلیف دیا اور آپ کو 9 مئی میں جب گرفتار کیا گیا تو آپ کے لیے ہی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ کلاک کو ریورس کیا گیا. جی تو یہ ساری چیزیں یعنی فیکٹ کا حصہ ہیں. تو آج بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے یا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے تحریک انصاف جب سیاست کرنے کی بات کرتی ہے تو میں یہی جواب دیتا ہوں, آپ اکثر صحافی حضرات, خاص طور پہ آپ جیسے جہاندیدہ لوگ, ہم سے پرائیویٹ نشستوں میں پوچھتے ہیں کہ نون لیگ سب کچھ کر رہی ہے, سیاست نہیں کر رہی. تو بیسیکلی میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ سیاست کا بھی وقت ہی نہیں آیا. ہمیں جب پاکستان ملا تھا تو $4-5 بلین پہ آپ کے ریزروز آ گئے تھے. ود ان 6 منتھ آپ کو صورتحال پتہ ہے, 325 پہ 336 پہ ڈالر گیا تھا. اس کے بعد 338 پہ پیٹرول ہمیں لے جانا پڑا ورنہ ملک ڈوب رہا تھا. خود بانی تحریک انصاف جلسوں میں کہتے تھے کہ سری لنکا بن جائے گا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے جو مائنز بچھائی تھیں وہ خود وزیر اعظم رہے تھے. ابھی بھی قطع کلام معذرت, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں حذیفہ صاحب کہ خدا نہ خواستہ میں اسے مکمل کر رہا ہوں, نیپال اور سری لنکا جیسے حالات بن جائیں گے. اس کا بھی میں جواب دے رہا ہوں. تو آج آپ نے دیکھا پاکستان کے ریزروز $18 بلین کے قریب پہنچ گئے. جی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو شرح سود تھی وہ 22-23% سے 11% پر آ گئی. مہنگائی بڑھنے کی شرح بالکل معمولی 0% یا 1% پر آ گئی. اب صرف یہ ہے کہ میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہو گئے, مائکرو ٹھیک کرنے ہیں. اوپر سے آپ کے اوپر اتنی بڑی آفت ہے سیلاب کی صورت میں, جس کے بارے میں محتاط اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ $50-70 بلین آپ کے ملک کا نقصان ہوا اور آپ کا ملک پیچھے گیا. اور آج آپ کے میں نے سیاست کرنی ہے تو سیاست تو جب میں نے کہا کہ میاں نواز شریف سے بڑی نہیں ہے پاکستان کی جو سلامتی ہے, نہ وہ بھٹو صاحب سے بڑی ہے, نہ وہ بانی تحریک انصاف سے بڑی ہے, تو آج یہ وقت نہیں ہے کہ جس صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کی جماعت وہاں پر اکثریت میں ہے, وہاں کا لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے. میجر عدنان ہوں یا اس کے علاوہ ہمارے فوجی جوان ہوں جو شہادتیں وہاں پر سامنے آ رہی ہیں, بلوچستان کا لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کی بات کوئی میں بڑا کر دوں, یعنی بانی تحریک انصاف کی بات کوئی کہ معیشت آج بھی سسکیاں لے رہی ہے یا سسکیاں لے گی, تو کیا ایسے حالات میں جب IMF پروگرام کے اندر موجود ہوں اور کوشش کر رہے ہیں, ایک ایک دن آپ زور لگا رہے ہیں کہ اپنی معیشت کو آپ نے اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, کیا اس طرح کی مزاحمتی سیاست پاکستان آج مکمل ہو سکتا ہے؟ سر بڑا اہم نکتہ ہے. آج جس طریقے سے سعودی عرب نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا, نہیں میں آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں, میری بات غلط ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں اعداد و شمار کو فج کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن سکتا ہے, نیپال بن سکتا ہے, تو آپ کی جماعت ماڈل دینا پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ معیشت کو بچانے کا ماڈل ہے, اور آپ کہیں گے جی ماڈل ہے بانی تحریک انصاف کی رہائی, ماڈل ہے آپ بانی تحریک انصاف کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو ہم سب ایک ہیں. نکتہ آ گیا سر, نکتہ آ گیا تھا. میں احمد منصور صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی حکمت عملی, ہر سیاسی جماعت کی اپنی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے, PTI کی سیاسی حکمت عملی نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے؟ اب جیسے امجد نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27 ستمبر کو ہم دوبارہ جلسہ کریں گے, اور خان صاحب کا میں نے ٹویٹ بھی شیئر کیا ہے, بلکہ بات اس حوالے سے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جینوئن اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں انوار صاحب, اس کا جو جواب ہے, نیازی صاحب بھی بیٹھے ہیں, حذیفہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے بھی پاکستان ایک کھلی کتاب ہے کہ یہاں اپوزیشن کب کامیاب ہوتی ہے حکومت وقت کے خلاف. یہاں اپوزیشن تب کامیاب ہوتی ہے جب وہ اس ملک میں یہ تاثر دے دے عام عوام میں, اور یہ ہو بھی جائے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو آپ کی سپریم کورٹ ہے, یا جو پاور کوریڈورز ہیں, وہ حکومت وقت کے اگینسٹ ہو گئے ہیں. حکومتیں کمزور تبھی ہوتی ہیں, اور یہ کیا جاتا ہے, پلاننگ سے کیا جاتا ہے, اور ماضی میں یہ ہوتا ہے. خود خان صاحب جب 2014 میں دھرنا تھا تو اس وقت کیا تاثر دیتے تھے کہ آدھا کام ہو گیا ہے, ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے, کیا تاثر دیتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے لگی ہے. تو اس سے حکومت کمزور ہوتی ہے. یہاں پہ پھر آپ کو پتا ہے کہ لوگ فارورڈ بلاک حکومت میں بنتے ہیں اور عدم اعتماد آتی ہے. ابھی جو ناکام سیاسی حکمت عملی کیا ہے, حکومت کو خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی خود مضبوط کر رہی ہے, روز بروز خود کر رہی ہے, یہ کہہ کے کہ جناب فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف یکجان دو کالب ہیں, آپس میں اکٹھے ہیں, ملے ہوئے ہیں. تو بھائی جب حکومت سیاسی اور عسکری قیادت ایک ہے تو اپوزیشن کو تو پھر کچھ نہیں ملے گا. وہ تو خود عوام جب یہ سنتے ہیں کہ جب جو ایک اپوزیشن ہے وہ یہ مان رہی ہے کہ یہاں اس وقت حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, پاکستان کے جو تمام جو آپ کے جو لوگ ہیں برسر اقتدار ہیں, جو فریقین ہیں, وہ اکٹھے ہیں کس مقصد کے لیے, وہ الگ ہے. اپوزیشن جو مرضی کہے, وہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو چلانا ہے. نظر بھی آ رہا ہے, ہر جگہ اکٹھے ہیں. سعودی عرب کا جو یہ معاملہ ہوا ہے, کہہ رہے سعودی عرب کے معاملے کو قومی اسمبلی میں لے کر آنا چاہتے ہو تو دفاع کا ایگریمنٹ ہوا, ابھی نیائی صاحب کہہ رہے تھے.
قومی اسمبلی میں خود بیٹھیں, اپوزیشن کا کردار ادا کریں. میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا اصل راستہ ہی پارلیمنٹ تھا, اس کو انہوں نے چھوڑا. اسی وجہ سے اس کی جو اہمیت ہے اس پارٹی کی, ان کی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچا. تو بھئی کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں لے کے آئیں؟ آپ تو وہاں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو دیکھیں ان کے اوپر ہی آتا ہے اس نظام کو مضبوط کرنا, پاکستان کو مضبوط کرنا, یہ اس کا حصہ ہے. اچھا بدقسمتی ایک اور بھی ہے کہ یہاں اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ صرف جو سیاستدان ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں کہ صرف اقتدار ہی سیاست ہے, پاور پالیٹکس. سر اصل جو سیاست ہے وہ اپوزیشن میں ہے. آپ پارلیمان میں بیٹھیں, کردار ادا کریں, جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اپوزیشن کا جو کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو امجد صاحب, احمد منصور صاحب نے بات کی, آپ نے چونکہ کہا کہ وہ میں پھر حذیفہ صاحب سے پوچھوں گا کہ جو دفاعی ایگریمنٹ ہے تاریخی جسے قرار دیا جا رہا ہے, جو کہ ہے بھی قومی اسمبلی میں, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو خود گریزاں ہیں, پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگ سڑک کی سیاست, سڑک کو گرم کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے جو پاکستان کا سیاسی پس منظر ہے, انہوں نے کہا یہاں تو سب مطلب کہ تمام چیزیں جو ہے وہ صحیح طور پہ چل رہی ہیں, اور یہ آپ لوگوں کے دور اقتدار میں مجھے یاد ہے 1 پیج کی بات بھی آتی تھی, تو 1 پیج تو قائم ہے. تو پھر آپ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے یہ صحیح ہے آپ کی رائے میں؟ اس کے کوئی نتائج نکلیں گے آپ کے حق میں؟ نہیں صاحب. انوار 8 فروری کا فیصلہ آیا, قوم نے دیا, ہم سے مینڈیٹ چھین دیا گیا, ہم نے پھر بھی اسمبلی کو, پارلیمنٹ کو ترجیح دی. اچھا. اس کے بعد ہم نے احتجاج کیا گیا, ہمیں اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا گیا, ہم نے پھر بھی پارلیمنٹ کو ویٹ دیا. ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو جیلوں میں ڈالنے کی سزائیں دے دی گئیں, چیمبرز بند کر دیے گئے. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, چاہے پنجاب ہو, وفاق میں ہو, اچھا اس سینٹ میں ہو, تو آپ خود بتائیں کہ جس پارلیمنٹ کا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی ساورن ہے, اس کو خود انہوں نے تالا لگا دیا ہو, اور پارلیمنٹ اراکین جو ہے وہ اس پہ کیا میں اب تبصرہ کروں. لیکن یہی میں کہنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کو اگر ساورن کرتے کاش, تو آج ہم حالات مختلف ہوتے, چیزیں آگے کی طرف بڑھتی, کتھارسس ہوتا, ڈیبیٹ ہوتا, پولیٹیکل سوچ آگے کو پروان چڑھتی. لیکن چونکہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں جس کے اندر پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, معاشی استحکام آئے, لوگوں کو روزگار ملے, کسان کو اپنا حق ملے, مزدور کو اپنا حق ملے, اور 12.5 کروڑ لوگ جو خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, ان کو جو مطلب ایک وقت کی روٹی سے محروم ہو گئے ہیں. لیکن اس کا متبادل بھی تو دینا نیائی صاحب, آپ متبادل بھی دینا. آپ جو بتا رہے ہیں مہنگائی ہے, متبادل, میری بات سن, معاشی پلان دیں. متبادل ہم معاشی پلان دے سکتے ہیں, ہمارے پاس معاشی پلان ہے تو دینا, لیکن دیکھیں اس کی انوائرمنٹ, میری بات سنیں, اس کے لیے انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے. دیکھیں کیا انوائرمنٹ دیا. آج بانی چیئرمین کو اپنی جو ان کے ساتھ پراسیکیوشن ہو رہی ہے, آج بھی ان کو اپنا حق نہیں دیا گیا. تو اس حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں آپ سوٹیبل حالات؟ حذیفہ صاحب کے پاس جاؤں گا میں. جی نیائی صاحب کا نکتہ بڑا ویسے ہے تو اہم اور وزنی بھی, کہ سوٹیبل حالات نہیں ہیں. یہ تو حذیفہ صاحب حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیاسی جیسے کہتے ہیں تھوڑی سی اکوموڈیشن, پولیٹیکل اکوموڈیشن کی پالیٹکس کریں. وہ کہتے ہیں ہمارا کتھارسس ہوتا اگر آپ پارلیمنٹ کو ساورن کرتے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی اور ان کو سپیس ملتی. انوائرمنٹ نہیں آپ فراہم کر رہے, اس لیے یہ لوگ ایجیٹیشن کی طرف ہیں. جی بہت شکریہ. میں صرف آپ کو کچھ فیکٹس بتاؤں گا, باقی فیصلہ کرنا آپ کو اور آپ کے ویور کا کام ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ہم نے تو بھرپور کوشش کی تھی کہ ایک اچھا ماحول دیا جائے, اور پہلے دن سے ہی ہماری خواہش ہے کہ ان سے مذاکرات ہوں اور ہم میز پر بیٹھیں. پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی نوٹیفائی کی. رانا ثناء اللہ صاحب عرفان صدیقی اس کمیٹی کا حصہ تھے, اور اس کے بعد جب بات ٹی او آر پر اور ان کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ پر گئی, اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے. آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 2 ماہ پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے اسمبلی میں بات کی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اس کی انہوں نے کوئی بات کی تھی سے ملتی جلتی, تو اس کو ہائیسٹ لیول پہ, وزیر اعظم لیول پہ انڈورس کیا گیا تھا. لیکن اگر آپ اس پورے عرصے میں 3 مرتبہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو مجبور کریں, مجبور اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ گنڈا پور صاحب یہ باتیں کرتے ہیں نجی محفلوں میں کہ مجھے میری جماعت مجبور کرتی ہے
مجبور کر کر آپ جو ہے مرکز پہ چڑھائی کریں, یہاں پر خون کی ہولی کھیلنے کی منصوبہ بندی کریں, آپ کہیں کہ ہم IMF کو خط لکھ دیں گے اور آپ کا IMF کا پروگرام سبوتاژ کر دیں گے. اس چیز سے قطع نظر کہ آپ کو اس بیان کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ IMF کا پروگرام اگر سبوتاژ ہو تو نقصان حذیفہ رحمان یا آپ کو نہیں ہونا, اس کا نقصان جو ہے اس ملک کے عام شہری کو ہونا ہے. آپ اس قسم کے سخت بیانات دے دیتے ہیں پاکستان کی عسکری قیادت کے متعلق. BLA جو ہے حملہ کرتی ہے ٹرین پر تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن بلوچستان کا احساس محرومی جو ہے وہ یہی ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خود جو ہے irrelevant کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تب ایک خوبصورت اور خوشگوار ماحول جو ہے وہ سبوتاژ ہوتا ہے, اور مذاکرات کا جو ماحول ہوتا ہے وہ صحیح ٹریک پر چل رہا ہوتا ہے, ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. اگر آپ اس قسم کی بات کریں اور پارلیمنٹ میں آئیں اور تحریک انصاف کی میجورٹی لوگ خود یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سیاسی بات کرنے اور حکومت کے حوالے سے کوئی تعمیری تنقید کرنے پہ ہمیں تو روکا جاتا ہے, ہمیں تو بات ہی کی جاتی ہے کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کیسے عمل میں آئے. سر یہ کوئی گتھی سلجھ سکتی ہے کسی طریقے سے؟ یہ بتا دیں, آپ کا اپنا بیانیہ ہے, نیائی صاحب کا اپنا بیانیہ, آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ لوگ اس پہ انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیں یہ آگے تب بڑھا جائے گا جب فیصلے کا اختیار نیائی صاحب کے پاس ہوگا, جب فیصلے کا اختیار علی امین گنڈا پور کے پاس ہوگا, بیرسٹر گوہر کے پاس ہوگا, سلمان اکرم راجہ کے پاس ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر واقعے کو جواز بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہم نے نون کے ساتھ نہیں کیا تھا. لیکن جو چیزیں آپ نے نہیں کی تھی وہ جو ہے شاید نون نے آپ کے ساتھ کی, اور نون جو آپ کے ساتھ کر رہی ہے شاید وہ آپ نے نہ کی ہو. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آپ کے دور میں کسی بھی قسم کی کمی ہوئی تھی. 3 مہینے ایسے آئے تھے جب مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز شریف, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف چاروں جو ہے وہ جیل میں تھے, لیکن میاں نواز شریف نے باہر ایک پیغام بھجوایا تھا کہ موسٹ سینئر آدمی خواجہ آصف جیل سے باہر ہے. یہ انتظار نہیں کرنا کہ ہم کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں کو جو بہتر فیصلہ لگے سیاسی وہ کریں. ہاں یہ آپ کا بڑا سر, یہ آپ نے سیاسی فیصلہ کرنے کا اختیار تو دیں اپنے لوگوں کو. بس سر یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ یہی لوگ اپنے بانی کے حوالے سے, اپنی جماعت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رستے نکال لیں گے. لیکن بانی تحریک انصاف نے کیا کیا, آخری ایک لفظ بتاؤں گا. بانی تحریک انصاف نے وہ کیا جو پاکستان کی 78 سالہ سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نہیں کیا. وہ یہ کہ اس نے جب بھی کسی جماعت پہ سیاسی طور پر آزمائش آئی, جماعت کے لیڈر اور رہبر اور رہنما نے وہ آزمائش اور وہ تلخی اپنے پاس رکھی, اس کو آگے فارورڈ نہیں کیا. انہوں نے جتنی تلخی آئی تھی اپنی جماعت کو فارورڈ کر دی, اور اس کے بعد ہی 9 مئی ہوا. اس کے بعد ہی اپوزیشن لیڈر ہو, چاہے صوبے کا, چاہے مرکز کا, چاہے سینٹ کا, ان کو نااہلیاں دیکھنا پڑی, سیٹیں ضائع ہوئیں, اور اتنا انتہا پسندانہ سوچ. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سر وقت ختم ہوا جا رہا ہے میرا. حذیفہ صاحب آپ کا نکتہ بڑا اہم ہے, لیکن نیائی صاحب آپ کا بھی شکریہ, حذیفہ صاحب آپ کو شکریہ. مسعود تھینک یو ویری فار جوائننگ اس. ویورز نکتہ یہی ہے کہ ہمیں دائروں کے سفر سے نکل کر اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنا ہے چاہے وہ ہمارے دفاعی معاہدات ہو رہے ہیں یا ہم داخلی طور پر ایک دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں. سیاسی طور پہ بھی ہمیں آپس پہ جڑنا ہوگا, سیاسی اختلافات کو ختم کر کے جو مشترکات ہیں ان کو لے کر آگے بڑھے. یہی ٹیک اوے ہے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ ٹی وی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.